यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम और खुदा का शुक्र है कि हम फिर आज यहाँ पर हैं ताकि खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। रसूल यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। आए मेरे साथ देखें यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से शुरू करके 11वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। खुदा के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के खूबसूरत कलाम में से जो मौजू डिस्कस करने वाले हैं वो है कलीसिया की इज़्ज़ार सानी, या सताया हुआ चर्च, या ऐसा चर्च जिसे दुख दिए गए हों। तो खुदा के मुक़द्दस कलाम में से जब हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना आरिफ खुदावंद यीशु मसीह का वो शागिर्द जो सबसे प्यारा शागिर्द था, जो सबसे अजीज़ शागिर्द था खुदावंद यीशु मसीह को, उसे पतमस के जजीरे में जलावतन कर दिया गया था। और जलावतन करने का जो सबब था वो बड़ा वाज़े था, और वो ये था कि उसे इज़्ज़ार सानी दी गई थी। उसे आप कह लें कि परसिक्यूट करने के लिए, सताने के लिए वहाँ पर रखा गया। और जलावतनी का सबब क्या है? जलावतनी का सबब है खुदा का कलाम और गवाही। खुदा के कलाम की वजह से और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही की वजह से उसे सताया गया। और कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जब यूहन्ना आरिफ वहाँ पर है तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुकाशफात उसको दिए हैं, रुयतें दिखाई हैं। यूहन्ना आरिफ ने वो बातें देखी हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्तकबिल से है, जो उस दौर से ताल्लुक़ रखती थी। और यूहन्ना आरिफ को खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहा था, बता रहा था कि क्या होने जा रहा है। और ये 7 कलीसियाएँ जो हैं, इनको भी पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पैगाम भिजवाए हैं उनके पासबानों की निस्बत से कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ पर उन्हें तसल्ली की ज़रूरत थी, तसल्ली दी गई। जहाँ पर उनसे शिकायत थी, शिकायत की गई। जहाँ पर उन्हें याद दिलाना था कि वो अपनी पहली मोहब्बत छोड़ चुके हैं, वो भी याद दिलाया खुदावंद यीशु मसीह ने। और जब स्मरना की कलीसिया के नाम खत लिखा गया, 2 कलीसियाएँ हैं जिनको यीशु मसीह ने डांट रहा, फिलदफिया की कलीसिया और स्मरना की कलीसिया। लेकिन ख़ास तौर पर स्मरना की कलीसिया के लिए जब पैगाम दिया गया है, सिखाया गया है इनको, तो कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना आरिफ से जो पैगाम भिजवाया है, उसके पासबान को कहते हैं कि पोलीकार्प जो था वो इसका पासबान है। तो पैगाम भिजवाया तो बताया, उनकी तारीफ़ भी की, उन्हें बताया कि क्या मुश्किलात हैं तुम्हारे साथ, और उनकी मुश्किलात जो हैं खुदावंद यीशु मसीह वो हल भी करना चाहता है कि कैसे उनकी मुश्किलात वो हल कर सकता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले अपना तारुफ करवाया कि वो अव्वल आखिर है, अव्वल आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फ़ा और ओमेगा। यशायाह की किताब में अल्फ़ा, अव्वल आखिर खुदा अपने आप को कहता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लिए जब इस्तेमाल किया कि अव्वल आखिर हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह अव्वल और आखिर है, वो इब्तदा और इंतहा है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो शुरू है, वो आखिर है,
وہ ابد میں تھا، وہ ابتدا میں تھا، وہ ابد میں ہوگا، وہ شروع میں تھا، وہ ابدیت میں بھی ہوگا۔ اور اسی لیے ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں بھی پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں، کلام ہم جانتے ہیں کہ مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل مقدس میں، تو اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ ابتدا میں یسوع تھا، یسوع خدا کے ساتھ تھا اور یسوع ہی خدا تھا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا وہ زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور کبھی نہیں مروں گا۔ یسوع مسیح کبھی نہیں مرے گا۔ تو مسیح خداوند نے کلیسیا کو بتایا کہ میں کون ہوں، کیوں تمہیں غم نہیں کرنا ہے، کیوں مصیبتوں میں، اِزاؤں میں تم نے قائم رہنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں بھی مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے دکھ ہیں، بہت دفعہ ہمیں اظہار ثانیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت دفعہ کئی طرح کے مسائل، کئی طرح کے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، مایوسی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جو مسیح سمرنا کی کلیسیا کو تسلی دے رہا ہے وہی آج پاکستان کی کلیسیا کو بھی تسلی دیتا ہے۔ وہی پاکستان کی کلیسیا کا یسوع ہے جو سمرنا کی کلیسیا کا یسوع تھا۔ وہی یسوع ہم شیئر کرتے ہیں جو سمرنا کی کلیسیا کے پاس تھا۔ تو وہ اول اور آخر جو مر گیا تھا زندہ ہے، زندہ مسیح۔ پاکستان کی کلیسیا کا مسیح زندہ ہے، دنیا کی کلیسیا کا مسیح زندہ ہے۔ وہ مر گیا تھا اور زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا۔ وہ اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، الفا اور اومیگا ہے۔ تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں۔ اس شہر کے اندر کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا کو ستایا جا رہا ہے، دکھ دیے جا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ قیصر کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کو خدا مانتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، یہ اس کو اپنا خدا مانتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں۔ نہ یہ قیصر کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ روم کے حکمران کو۔ یہ یسوع مسیح ان کا حکمران ہے، وہ ان کا بادشاہ ہے۔ اور ایذاؤں کی وجہ یہ ہے کہ یہ دکھ اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں یسوع مسیح کی وجہ سے۔ دکھ اٹھانے کی وجہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، یہ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں اول اور آخر جو ہوں، میں جو اول اور آخر ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں تمہاری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں پر بہت بڑی تسلی، کمفرٹ جو کلیسیا کو دیا گیا ہے وہ ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح سمرنا کی کلیسیا کی ایذا کو، دکھ کو، ان کے غموں کو، ان کے چیلنجز کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی ایذاؤں کو جانتا تھا۔ مسیح خداوند کو پتہ ہے کہ وہ کون سے دکھوں میں سے گزر رہے ہیں۔ مسیح خداوند سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ مسیح خداوند آپ جو پاکستان کی کلیسیا ہیں، آپ کے دکھوں کو جانتا ہے۔ وہ آپ کے ایذاؤں کو سمجھتا ہے، وہ آپ کے چیلنجز کو سمجھتا ہے، وہ آپ کے رد کیے جانے کو جانتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج صبح یا آج دن آپ کون سے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی ایذا کیسی ہے، آپ کی ایذا یسوع کے لیے کیسی، کس طرح سے آپ کو اظہار ثانی دی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے خاندان کے اندر کیا مسائل ہیں، مجھے نہیں پتا
آپ کے خاندان کی کیا ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا آج آپ کس وجہ سے دکھ میں ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے. وہ فرماتا ہے میں تیرے دکھ، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. مسیح خداوند سمرنا کے دکھ کو، ان کے غم کو، ان کی مصیبت کو، ان کی ایذا کو، ان کے دکھ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا. اور مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے. یہ لوگ، یہ کلیسیا بظاہر بڑی غریب ہے، مالی طور پر شاید اتنی امیر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، یا ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن مسیح خداوند نے فرمایا کہ تو دولت مند ہے. غریبی کو جانتا ہوں لیکن تو ہے دولت مند. مسیح خداوند جانتے ہیں کہ آپ کتنے دولت مند ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا غم ہے، کیا مسائل ہیں. سمرنا کے مسائل کو جانتا ہے، پاکستان کی کلیسیا کے مسائل کو جانتا ہے، میرے مسائل کو جانتا ہے، آپ کے مسائل کو جانتا ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. یہ جاننا لفظ جو ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جاننے کے لیولز ہوتے ہیں. جاننا جو ہے اس کی مختلف طرح سے آپ تشریح کر سکتے ہیں. کئی لوگ جن کو آپ جانتے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے. کئی دفعہ آپ کسی کو جانتے ہیں لیکن اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتے جتنا جاننا چاہیے. کئی لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے. تو جاننے کے مختلف لیول ہیں، لیکن یہاں پر جاننے کا جو لیول ہے وہ بڑا گہرا ہے. اس کے اندر بڑے گہرے معنی ہیں، اس کا بڑا گہرا مطلب ہے. میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. مسیح خداوند فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تیری غریبی کو، میں جانتا ہوں تیری مصیبت کو، میں جانتا ہوں تیرے دکھوں کو. کیا جاننا سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ایسا تعلق ہے جو انتہائی گہرا اسے کہتے ہیں انٹیمیٹ ریلیشن شپ. کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہونا، گہرا تعلق ہونا. اور اس کو میں اس طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب آدم ہوا کے پاس گیا تو کائن پیدا ہوا. لیکن انگریزی ترجمے میں کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے کہ when Adam knew Eve, Cain was born. یعنی کہ جب آدم نے ہوا کو جانا، آدم نے ہوا کو جانا. اس کو آپ متی کی انجیل میں اس طرح سے پڑھیں. لکھا ہے کہ مریم کی منگنی جو ہے وہ یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو نہ جانا تھا. جاننا، کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ایسا تعلق جو انٹیمیٹ، گہرا تعلق ہوتا ہے. جس کا یعنی کہ آدم نے جب ہوا کو جانا ہے، جب آدم ہوا کے پاس گیا ہے، وہ آپس میں ان کا تعلق ہوا ہے. میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں. تو پھر کائن پیدا ہوا ہے. تو اس طرح سے یسوع مسیح آپ کو جانتا ہے. اتنا تعلق ہے اس کا آپ کے ساتھ، گہرا تعلق ہے آپ کے ساتھ اس کا. وہ کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، گہرے طور پر جانتا ہوں. گہرا یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا یسوع کوئی دور افتادہ حقیقت نہیں. یہ نہیں کہ وہ آسمان پر ہے اور اسے آپ کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ آپ کے دکھوں کو، اگر آپ آج صبح بیمار ہیں، اگر آپ مالی مشکل کا شکار ہیں، اگر کسی طرح کی اظہار ثانی آپ کے علاقے، آپ کی کلیسیا، آپ کے خاندان کے اندر ہے، یسوع مسیح جانتا ہے. وہ جو اول اور آخر ہے وہ جانتا ہے. جو مر گیا تھا، جو زندہ ہے وہ جانتا ہے. مت بھولیں آپ کا یسوع آپ کے چیلنجز، آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب پالوس ساؤل جو بعد میں پالوس بن گیا تھا، وہ کلیسیا کو ستا رہا تھا. وہ بڑا پرجوش تھا. وہ سمجھتا تھا کہ مسیحیوں کو ستانا میرا حق ہے، میں اپنے مذہب کی خدمت کر رہا ہوں. مسیح خداوند اس پر ظاہر ہوا. اگر آپ پڑھیں رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کے 9 باب کی 4 اور 5 آئے، تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اور وہ جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا ہے، وہ دمشق میں جا رہا ہے تاکہ کلیسیا کو ستائے، انہیں دکھ دے. تو لکھا کہ وہ زمین پر، جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا تو وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو لکھا ہے کہ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے.
اب میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کون ہے جس کو سول ستا رہا ہے؟ کیا یہ دمشق کے مسیحی ہے؟ یس، وہ ہیں۔ کیا وہ اکیلے ستائے جا رہے ہیں؟ مسیح ان کے دکھ میں شریک نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جب لوگ آپ کو ستاتے ہیں، جب سول دمشق والوں کو ستاتا ہے تو وہ مسیح کو ستاتا ہے۔ جب آپ کو پاکستان میں کوئی ستاتا ہے تو وہ مسیح کو ستاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے خدا نے بنی اسرائیل سے کہا جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے، وہ کلیسیا کا سر ہے۔ جب آپ دکھ اٹھاتے ہیں یسوع مسیح آپ کے ساتھ دکھی ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ بدن پر تکلیف ہو اور سر جو ہے وہ اسے محسوس نہ کرے۔ یسوع مسیح نے سول سے کہا ہے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ شاید سول سوچ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح تو آسمان پر ہے، میں زمین پر ہوں، میں تجھے کیسے ستا سکتا ہوں؟ اے خداوند یسوع مسیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان پر میں جا کر تجھے ستاؤں؟ لیکن یسوع نے کہا اے سول تو مجھے جب لوگ آپ کو ستاتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کو ستاتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو دکھ دیتے ہیں۔ یسوع مسیح آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک بلکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کے مسائل کو جانتا ہے، وہ آپ کے دکھوں کو جانتا۔ میں تیری غریبی اور مصیبت کو جانتا ہوں، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے ان کو بتایا تو یہاں پر کچھ یہودی تھے جو نام کے یہودی تھے، وہ کلیسیا کو ستا رہے تھے، لیکن یسوع نے کہا کہ یہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو میں جانتا ہوں، یعنی کہ وہ جو لان تان کر رہے تھے ان کو میں جانتا ہوں۔ تو پھر مسیح خداوند نے کہا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ یسوع مسیح نے بتایا کہ دکھ ہیں۔ جیسس نیور ٹولڈ، یسوع مسیح نے کبھی نہیں بتایا کہ دکھ نہیں ہوں گے، کبھی نہیں یسوع نے بتایا۔ یقین جانیے یسوع نے کبھی کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، یسوع نے کبھی کسی کا ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جھوٹ بول نہیں سکتا ہے، وہ وفادار ہے۔ کچھ چیزیں ہیں وہ جو نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ بے وفائی نہیں کر سکتا، وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو دکھ تجھے سہنے خوف، یسوع نے پہلے ہی بتایا کہ میرے پیچھے آنے کا مطلب دکھ ہے۔ بردر اینڈریو کہتا ہے جو بائبل کا سمگلر کتاب لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں پکنک کے لیے نہیں بلایا ہے، خدا نے ہمیں دکھوں کے لیے بلایا ہے۔ یسوع نے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پیچھے آؤ میں سکھوں سے بھر دوں گا۔ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پیچھے آنے کا مطلب سکھ ہی سکھ ہیں۔ یسوع نے کہا کہ دکھ ہیں۔ پہاڑی واز میں مسیح خداوند نے فرمایا کہ میرے نام کی خاطر سے لوگ تمہیں ستائیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، عبادت خانوں سے بھی خارج کریں گے، لیکن خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہوگا، آسمان پر اجر بڑا ہوگا۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ اگلی زندگی کی بات کی ہے، دکھوں کی بات کی ہے۔ یسوع مسیح بھی ستایا گیا تھا، اس کے لوگ بھی ستائے جاتے ہیں۔ جتنے مسیح یسوع میں دینداری سے جینا چاہتے ہیں ستائے جاتے ہیں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ جانتے ہیں کہ خوف نہ کر، یسوع مسیح کے یہ خوبصورت الفاظ آپ کو انجیلوں میں ملتے ہیں، یہ الفاظ آپ کو مکاشفہ میں بار بار ملتے ہیں۔ یسوع مسیح جب بھی شاگردوں کے پاس ہے، جب بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے، یسوع نے ہمیشہ کہا خوف نہ کرو۔ جب شاگرد ڈوب رہے تھے کشتی میں، یسوع نے کہا خوف نہ کرو، فقط اعتقاد رکھو۔ یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ جب شاگرد ڈر کے مارے یسوع کی مصلوبیت کے بعد، یسوع مسیح کو دفن کرنے کے بعد ڈر کے مارے چھپے ہوئے ہیں، تو مسیح خداوند نے کہا، بند دروازے سے جب یسوع مسیح داخل ہوا، مسیح نے کہا خوف نہ کرو۔ یسوع مسیح یہاں پر سمرنا کی کلیسیا کو کہتے ہیں خوف نہ کر۔ انگریزی میں ہے ڈو ناٹ بی افریڈ، خوف نہ کر۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔
ڈو ناٹ بی افریڈ، خوف نہ کر. کہتے ہیں کہ یہ الفاظ 365 دفعہ بائبل کے اندر استعمال ہوئے ہیں، 365 دفعہ. اور 365 دفعہ یہ الفاظ ہونے کا مطلب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر روز، سال کے 365 دن ہیں، ہر روز یسوع مسیح جب آپ صبح اٹھتے ہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کرو. میرے عزیزو، آج بائبل میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوف نہ کرو. کون سے دکھ ہیں، کون سے غم ہیں، کون سی بیماریاں ہیں، کون سی مصیبتیں ہیں، کیا چیلنجز ہیں، میں نہیں جان سکتا، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. یسوع مسیح جانتا ہے. وہ جو اول اور آخر ہے وہ جانتا ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے. اسے قبول کریں اپنی زندگی، اسے لیں اپنی زندگی میں. وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ دکھ اٹھاتا ہے. جو دکھ تجھے سہنے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تو میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. مسیح نے فرمایا کہ قید میں ڈالے جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ڈالے جاؤ گے، ڈالے جاؤ گے، لیکن وفادار رہو، خوف نہ کرو. 10 دن تک 10 دن کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مصیبت عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن مسیح خدا فرماتے ہیں کہ تمہاری آزمائش ہوگی. دانیل اور اس کے دوستوں کو 10 دن کے لیے آزمایا گیا تھا جب انہیں کھانے کے لیے ساگ پات دیا گیا. دانیل کہتا ہے کہ ہمیں ساگ پات کھانے کے لیے دے، 10 دن تک ہمیں آزما. اگر ہمارے چہرے تیرے جوانوں کے چہروں سے زیادہ روشن نہ ہوئے تو پھر تو اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے. 10 دن تک کہتے ہیں یہ آزمائش کا عدد ہے. 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وہ بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. مسیح خداوند فرماتے ہیں جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میرے عزیزو، جان دینے تک وفاداری یسوع مسیح کا تقاضا ہے آپ سے اور میرے سے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں دکھ ہیں، اظہار ثانی ہے، مشکلات ہیں، لیکن مسیحی ایمان میں بڑے مضبوط ہیں. ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہوتا ہے. ہم یسوع کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں لیکن ہم وفاداری سے دکھ اٹھاتے ہیں. جان دینے تک وفادار ہے. جو بھی آپ کی کالنگ ہے، جہاں پر بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کی خدمت ہے، جن بھی دکھوں میں سے آپ کو گزرنا ہے، ان میں وفادار رہنا ہے. ہم سب نے وفادار رہنا ہے. اور مسیح خداوند فرماتے ہیں وفادار رہیں. بی فیتھفل، انگریزی میں ہے کہ بی فیتھفل، وفادار رہیں. یسوع مسیح وفاداروں کو ڈھونڈ رہا ہے. وفاداری دنیا چاہتی ہے، وفاداری یسوع مسیح چاہتا ہے، وفاداری خدا چاہتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ وفاداروں کو خدا نے برکت دی ہے، وفاداروں نے زندگی میں برکت لی ہے. خدا نے انہیں بڑھایا ہے، خدا نے انہیں سنبھالا ہے، خدا نے انہیں سرفراز کیا ہے. جو وفادار تھے، یوسف وفادار تھا، خدا نے اسے دکھوں کے بعد مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا ہے. اسی طرح سے موسیٰ وفادار تھا کہ میں نے مصر کے اندر محل میں نہیں رہنا. خدا نے اسے وہاں سے اٹھایا ہے. ہو سکتا ہے، میں ایک جگہ پڑھ رہا، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ اگر مصر کے محل میں رہتا، فرعون کے محل میں رہتا، فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کر رہتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مقبرہ بہت بڑا ہوتا، اس کی ممی بہت اچھی بن جاتی. لیکن موسیٰ کو آج جس طرح سے یاد کیا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی بلاہٹ کے ساتھ وفادار تھا. خدا کے ساتھ وفادار رہے، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور پھر ہے وفاداری. خداوند میرے سے اور آپ سے توقع کرتا ہے زندگی کا تاج دوں گا. یہ اجر ہے جو خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کو دیتا ہے. زندگی کا تاج کہتے ہیں کہ یہ ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی میں تجھے دوں گا. اور کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 5 طرح کے تاج ہیں. زندگی کا تاج ہے، شہیدوں کے لیے ہے، عام طور پر سوچا جاتا ہے اور کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ لافانی تاج ہے. پھر خوشی کا تاج ہے
اور پھر کہتے ہیں کہ راست بازی کا تاج ہے، جلال کا تاج ہے. یہ 5 تاج کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے وفاداروں کو دیتا ہے، یعنی کہ زندگی کا تاج، لافانی تاج، خوشی کا تاج، راست بازی کا تاج اور جلال کا تاج. خداوند یسوع مسیح وفاداروں کو تاج دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ اظہار ثانی برداشت کر رہے ہیں آج کے دن، یا اظہار ثانی آپ پر ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وفادار رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیری غریبی اور تیری مصیبت کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تو وفادار ہے. میں جانتا ہوں کہ تو غریب ہے. میں جانتا ہوں کہ تجھے دکھ سہنے ہیں، لیکن جان دن تک وفادار ہے. میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. بڑی ضرورت ہے کلیسیا کو دعا کی، اکٹھے رہنے کی، مل کر دکھ اٹھانے کی. جب پطرس کو قید میں ڈال دیا گیا تو کلیسیا دعا کر رہی تھی. کیا دعا کر رہی تھی؟ پطرس کی رہائی کے لیے دعا کر رہی تھی، پطرس کی مضبوطی کے لیے دعا کر رہی تھی، پتہ نہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کی دعا کا جواب دیا ہے، اور جب دعا ان کی سنی گئی، لگا کہ پطرس کی زنجیریں، بیڑیاں کھل گئیں اور وہ قید سے آزاد ہو گیا. پاکستان کی کلیسیا کو، پاکستان کو گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی کلیسیا چاہیے. ایسی کلیسیا جو دعا کرنے والی، لکھا ہے کہ وہ یک دل اور یک جان تھے، دعا کر رہے تھے. رسولوں کے اعمال اس کے 12ویں باب کے اندر وہ مل کر دعا کر رہے تھے، اور جب وہ دعا کر رہے تھے خدا نے دعا کا جواب دیا ہے. تو آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح آپ کے دکھوں کو جانتا ہے. اگر آپ ایذاؤں میں ہیں، مشکل میں ہیں، ہمت نہ ہاریں، مضبوط ہوں، وفادار ہوں. میرے خاندان کو وفادار ہونے کی ضرورت ہے، ہماری کلیسیا کو وفادار ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کے مسیحیوں کو وفادار ہونا ہے. سمرنا کے دکھ اور ہمارے دکھ بڑے آپس میں ملتے ہیں. وہ بھی غریب تھے، ہم بھی غریب ہیں. وہ بھی یسوع کے نام کی وجہ سے ستائے جا رہے تھے، ہم بھی ستائے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہیں آپ کے دکھ. وہ آپ کے ساتھ دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا. میری دعا ہے خداوند آپ سب کو